बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, रब्बी ज़िदना इल्मा व अमलन मुतक़ब्बला, रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर, आमीन या रब्बल आलमीन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम तसलसल के साथ सूरतुन नास से तफसीर शुरू कर चुके हैं। जिसने भी मेरी वीडियो नहीं सुनी है, नहीं देखी है, तो आप ज़रूर मेरे उस वीडियो को सुनिए, सूरतुन नास से लेकर सूरतुल कुरैश तक। और आज हम इंशाल्लाह सूरतुल फील को समझने की कोशिश करेंगे। तो आप मेरे जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर ज़रूर करिए ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठाएं। तो आज हम इस सूरत को जो सीखने वाले हैं, ये सूरा है, ये सूरतुल फील। सूरतुल फील सूरा नंबर 105 है और ये सूरा मक्का में नाजिल हुआ था और इसमें 5 आयतें हैं। ये सूरे का नाम सूरतुल फील इसीलिए रखा गया है क्योंकि हम यहाँ पर इस सूरे में फील का जिक्र आया है। फील कहते हैं हाथी, एलिफेंट को, जिसके बारे में यहाँ पर जिक्र आया है। तो हम इंशाल्लाह पहले तक़ीउर रहमान की तिलावत सुनेंगे, फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह उस सूरे को पढ़ते हुए समझने की कोशिश करेंगे। तो आपसे मैं गुजारिश करती हूँ कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुँच सकें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. तो अभी आपने तिलावत सुनी है, चलिए हम इंशाल्लाह इसको प्रैक्टिस करते हुए समझेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फील। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फील। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे परवरदिगार ने हाथी वालों के साथ क्या किया। तो यहाँ पर जो अल्लाह ताला ने अलम तरा का जिक्र किया है, अलम तरा के माने होते हैं क्या तुमने नहीं देखा, या फिर इसके माने ये भी हो सकते हैं कि अलम तालम, क्या तुम नहीं जानते, यानी क्या तुम जानते हो। इस तरीके से अल्लाह ताला यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवालिया अंदाज में बात कर रहे हैं। यानी तो जानता है या वो सब लोग जानते हैं जो तेरे हम असर यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने वाले हैं। ये इसलिए फरमाया कि अरब में ये वाक़या क्या था, गुज़रे अभी ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ था वहाँ पर। तो मशहूर तरीन कौल के मुताबिक ये वाक़या उसी साल पेश आया जिस साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे। तो इसलिए अरबों में क्या है, उसकी ख़बरें बहुत मशहूर थी और लोगों में बहुत जाने जाने वाली ये ख़बरें थी। तो यहाँ पर असल एक वाक़या हुआ था, जिस वाक़ये को अस्हाबुल फील का वाक़या कहते हैं। तो हबशा के बादशाह की तरफ से यमन में क्या हुआ, अब्रहा अलशरम गवर्नर था वो। उसने क्या किया, सनाआ में एक बहुत बड़ा गिरजा यानी इबादत घर तामीर किया था वहाँ पर वो, और कोशिश की कि लोग खाना काबा के बजाय इबादत और हज और उम्रे के लिए उधर जाया करें, कहाँ, यमन की तरफ। तो ये बात अहले मक्का और दिगर कबीले के जो लोग थे उनके लिए बहुत ही सख्त और नागवार बात थी वो। तो चुनाचे उनमें से एक शख्स ने अब्राहा के बनाए हुए इबादत खाना को क्या किया, गिलाजत से पलीद कर दिया, जिसकी इत्तला उसको कर दी गई कि उसने इस तरह इस गिरजाघर को नापाक कर दिया है, जिस पर उसने खाना काबा को ढाने का अज़्म कर लिया, यानी खाना काबा को वो गिराने का पूरा इरादा करके और पूरे अज़्म के साथ एक लश्कर जरार लेकर वो मक्का पर हमला हुआ। और फिर यह हुआ कि कुछ हाथी भी उसके साथ थे। जब ये लश्कर क्या है वादी महसर के पास पहुंचा
تو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے غول بھیجے جن کے پنجوں میں چونچوں میں کنکریاں تھیں اور وہ جو مطلب سائز میں چنے یا مسور کی دال کی اتنی چھوٹی سائز کے برابر تھی وہ. جس فوجی کے اوپر بھی یہ کنکری لگتی وہ پگھل جاتا اور اس کا گوشت کیا ہوتا جھڑ جاتا اور آخر کار وہ مر ہی جاتا تھا. تو خود ابراہ کا بھی صنعاء پہنچتے پہنچتے یہی انجام ہوا تھا. اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی تھی اور مکہ کے قریب پہنچ کر ابراہ کے لشکر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے جو مکہ کے سردار تھے عبد المطلب، ان کے اونٹوں پر وہ کیا کیا تھا قبضہ کر لیا تھا. تو جس پر عبد المطلب نے آ کر ابراہ سے کہا کہ تو میرے اونٹ واپس کر دے جو تیرے لشکروں نے پکڑے ہوئے ہیں. باقی رہا خانہ کعبہ کا مسئلہ جس کو تو ڈھانے کے لیے یہاں پر آیا ہے، تو یہ تو وہ تیرا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے اور وہ اللہ کا گھر ہے اور وہی اس کا محافظ ہے، تو جانے اور بیت اللہ کا مالک اللہ جانے. یہ کہہ کر وہ سارے لوگ پہاڑوں پر چڑھ گئے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے جو غول بھیجے تھے ان سے ساری ان کی فوج تباہ ہو گئی تھی. تو اسی واقعے کا اللہ تعالیٰ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کر رہے ہیں کہ کیا تو نے دیکھا کہ تیرے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا. أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ کیا اس نے ان کا داؤ غلط نہیں کیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر سوالیہ انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہم سب کو سمجھا رہے ہیں کہ کتنے بھی طاقتور انسان ہو، اللہ تعالیٰ کی طاقت کے سامنے اس کا کوئی مرتبہ یا مقام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بڑے بڑے لوگوں کو بھی کیا ہے ان کے انجام تک پہنچا دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بول رہے ہیں کہ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ان کے مکر کو، ان کے فریب کو، ان کے دھوکے کو کیا اللہ تعالیٰ نے بیکار نہیں کر دیا؟ یعنی جو خانہ کعبہ کو ڈھانے کا ارادہ لے کر آیا تھا اس میں اس کو اللہ تعالیٰ نے ناکام کر دیا. تو اب یہاں پر اس آیت میں یہی ذکر کیا گیا ہے. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی چال کو بیکار کر دیا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ اور اس نے ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے چھوڑ دیے. تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ جو انہیں مٹی اور پتھر کی کنکریاں مار رہے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، گروپ کی شکل میں جب وہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے ارادے سے قریب آیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ابابیل یعنی یہ ابابیل جو ہے اصل ہم سمجھتے ہیں یہ پرندے کا نام ہے. ابابیل پرندے کا نام نہیں ہے، یہ بلکہ اس کے معنی ہے گروپ کے گروپ، غول کے غول، جیسے ہم بولتے ہیں نا گروپ کی شکل میں جب آتے ہیں تو اس کے معنی ہوتے ہیں غول کے غول. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، پرندوں کے گروپ اور کے گروپ بھیج دیے وہاں پر. وہ کیا کر رہے تھے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، وہ کیا کر رہے تھے، سجیل یعنی مٹی کو، سجیل اسے کہتے ہیں جسے مٹی کو آگ میں پکا کر تیار کیا گیا ہو. یعنی ایسے کنکر جو مٹی میں خوب پکا کر تیار کیا گیا ہو. یہ چھوٹے چھوٹے پتھر یا کنکروں نے اتنا مطلب کام کیا تھا جیسے توپ کے گولوں اور بندوق کی گولیوں سے بھی زیادہ یہ کیا ہو گئے تھے، اس سے بھی زیادہ نقصان پہنچا رہے تھے لوگوں کو. تو یہ تھے چھوٹے چھوٹے دانے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ چنے یا مسور کی دال کی طرح یہ شکل کے ہوتے تھے اور یہ بالکل چھوٹی سی کنکر ہوتی تھی. جس فوج کے اوپر بھی یہ کنکری لگتی وہ پگھل جاتا اور اس کا گوشت بھی جھڑ جاتا تھا اور اس کو بلا آخر وہ مر ہی جاتا تھا. اسی طرح ابراہ بھی کیا ہے، جب صنعاء سے پہنچتے پہنچتے وہ ختم ہو گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی چال کو اس طریقے سے ختم کر دیا تھا. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ
پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا، یعنی انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بالکل پاؤڈر بنا کے اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم کر دیا تھا۔ ان کے جسم کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بکھر دیا کہ ان کی کھال بھی کیا ہو گئی؟ بھوسے کی مانند ہو گئی تھی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کنکری جس پر گرتی وہ پگھل جاتا آدمی، اور اس کے بعد اس کا گوشت کیا ہے؟ وہ جھڑ جاتا، اور پھر اس کے بعد وہ ایک دم بھوسے کی طرح اختیار کر کے مر جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے سبراہ اور اس کی قوم کو تباہ کر دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ محافظ ہے اپنے گھر کا، اور اللہ تعالیٰ محافظ ہے اسلام کا۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو یہ سورہ سمجھ میں آ گیا ہے۔ انشاءاللہ ہم پھر نیکسٹ سورہ میں ملیں گے، اور ہم نیکسٹ نئے سورۃ الہمزہ کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اور جب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں، اور امید ہے آپ سب میرے اس چینل کو لائک ضرور کریں اور سبسکرائب کریں اور لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور پھر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے بنا لے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کی مشکلات کو حل فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری ساری محنتوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جتنے لوگ اس دنیا سے گزر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، اور ان سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرمائے، ہمارے بھائی بہنوں کی، شوہروں اور بچوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، اور ہم کو دین کو زیادہ سے زیادہ سیکھنے اور لوگوں تک پھیلانے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور ہمیں قبول فرمائے، اور ہماری ان راستوں میں مدد کرے۔ تو انشاءاللہ میری امید ہے کہ آپ سب بھی اس چینل کو آگے بڑھانے کے لیے اور لوگوں تک اپنے میرے ان ویڈیوز کو شیئر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی بہترین اجر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو جائے، اور میں آپ سب کی بہت مشکور ہوں۔ انشاءاللہ ہم پھر نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔